लाइसेंस देने सिर्फ ये अंगूठे की हद तलक और हाथ की हद तलक नहीं हो, सर से लेकर के पांव तलक अपने महबूब को देखें, तसव्वुर की आंख से महसूस करें और फिर उस एहसास के साथ बाकी जिंदगी गुजारें कि अल्लाह जो हस्ती इतनी प्यारी है, जिसकी बस्ती इतनी प्यारी है, अल्लाह मुझे भी उन जैसा बना दे। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में महबूब की अदा तूने। तो अपने महबूब मुर्शिद दिल कर रहा था कि सर से आगाज और जुल्फों से करूं, लेकिन देखते हुए जब पढ़ा कि मेरे महबूब के सहाबा की नजरें आप पे टिकती नहीं थी और नजरें झुक जाती थी, तो आगाज कर रहा हूं अपने महबूब के कदमों से। गुलिस्ता में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। इन कदमों को देख के जिन लोगों ने अपने दिल बिछा दिए थे उन्हीं का बयान है। और ये मेरे मुर्शिद के बड़े ही निराले किस्म के मुरीद कि जिन्होंने भूख प्यास वतन कौम मट्टी धरती रिश्तेदारियां कुर्बान करके आपके डेरे पे आके बसेरा कर लिया था। नाम है जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। मेरे भाइयों, अखलाकी तौर पे भी, दीनी तौर पे भी, ईमानी तौर पे भी, जब मेरे नबी के किसी यार का नाम आ जाए, पूरे इज्जत के साथ वकार के साथ दिल के अंदर से एहतराम के साथ नजरें झुक के ये जुमले निकलने चाहिए कि रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह आपसे राजी मैं भी राजी, जो नहीं राजी वो ना सही, लेकिन हम आपके लिए अपने दिलो जान हाजिर करने वाले हैं। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, मेरे महबूब के कदमों की तस्वीर खींचते हैं, फरमाते हैं अज़खमुल कदमैन, सही बुखारी है, हदीस नंबर 5911 है। आ देख मेरे महबूब के कदम, कदम भारी हैं और उनके ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ है। शातिनुल कदमैन, ये इमाम बुखारी तालीकन इस रिवायत को लेकर के आए हैं कि आप वासिउल कदमैन थे, गलीज़ुल असाबि, आपकी उंगलियां माशाल्लाह पांव के साथ जुड़ी हुई पुरगोश्त पुर नूर और पुर वकार थी। हिंद बिन अबी हाला ये बयान करती हैं कि फसीहुल कदमैन, इमाम तिरमिज़ी ने शमाइल में, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें देखी पढ़ी, लेकिन अगर मुर्शिद का जायचा और नक्शा, शक्ल और सूरत देखनी हो तो ये किताब अल्लाह जज़ा दे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह को, उन्होंने लिखी। और इसी तरह आज़ा और रसूल, ये एक किताब है, मदीने से मैंने खरीदी थी, इसके 384 सफ़ा पे ये जुमले मौजूद हैं। और शमाइल तिरमिज़ी में कि आपके कदम मलसावानी यंबु अनहुमुल मा, आपके कदम इतने मुलायम इतने नरम थे कि उनके ऊपर पानी के कतरे निकलते थे तो बह पड़ते थे, टिकना जो है उन पे के लिए मुश्किल होता था। इस कदर नरम जिल्द है मेरे महबूब के कदमों की। खमसान लखमसैन अल्लज़ी ला यल्तसिकु बिल अर्दी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये खला काफी गहरा था, जमीन के साथ यूं चिपटे हुए पैर नहीं थे, बल्कि आपके कदम मुबारक के अंदर ये खला था और दिखता था और महसूस होता था। मेरे भाइयों, वक्त कम है और मैंने महबूब को सर तलक पढ़ना है, छोटी साथ साथ अर्ज करता चलूंगा, आप भी थोड़ा महसूस करना। जिस हस्ती के कदम इतने मुबारक हैं कि इधर मक्का में पड़े, मदीना में आए, वो जाकर के बैतुल मकदस में पड़े, उठने लगे, मेराज होने लगे तो एक एक आसमान पे पड़े, सिदरतुल मुंतहा पे पड़े और जन्नतों में जाकर के टिके और फिर सैर करें। अगर ये कदम वाकई मेरे महबूब के हैं और महबूब से सच्चा प्यार है, तो फिर इन कदमों का आज से फैसला कर लें कि मुझे नक्शे कदम भी लेना है।
نقش قدم بھی لینا ہے. چلے کیسے تھے, چال کیسی تھی, ڈھال کیسی تھی, اور چلتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے محبوب ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے, لیکن ان میں تھوڑی تیزی بھی ہوتی, اور یوں لگتا تھا جیسے آپ کسی بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں, تو یوں آپ چلا کرتے تھے, نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی. آگے چل کے میرے مرشد کی ایڑیاں کیسے تھیں. مرشدوں کے نظارے کرنے والوں, میں نے کائنات گھوم کے دیکھی ہے, مجھے ان جیسا جو رب نے ریئل اور حقیقی اور دلوں کا مرشد بنایا ہے, جو رہنمائی کرتا ہے, اس جیسا کوئی اور ہوتا تو میں ہاتھ ڈال لیتا, میں بیعت ہوتا. لیکن ان جیسا جب کوئی ملا ہی نہیں, گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے, مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. ہر میرے نبی کے قدم کے ساتھ یہ جملہ جناب حسان کا ملا لیجئے گا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. حسان کی آنکھ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے حسین دیکھے, جمیل دیکھے, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جیسا, بدن الطف جیسا, آپ کی صورت جیسا حسن حسان کی نظروں سے نہیں گزرا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے جمال میں بڑھ کے کسی اماں کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ پیدا ہو, رب نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا تو ہوتے کیسے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. ہر خامی سے پاک. کأنک قد خلقت کما تشاء. یوں لگتا ہے کہ محبوب کہتے گئے ہیں اور رب بناتے گئے ہیں. آن ڈیمانڈ, آن آرڈر. اللہ نے آپ کو ویسے بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے, لیکن میرے رب نے جو چاہا ہے وہ کمال چاہا ہے. یہ جابر بن سمرہ ہیں, کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے جمعے خاموشیوں کے ساتھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں, مگر دلوں کے ساتھ زبانیں بھی بچھیں اور محبتیں ہوں تو پتہ چلتا ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العاقب. یہ منحوس وہ والا نہیں, نحوست والا. یہ ہاں جو ہم لاہور میں استعمال کرتے ہیں, منحوس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں, ان میں کیا تھا, اے کلیل اللحم العاقب. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں پہ گوشت تھوڑا تھا. یہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے, میں ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ بڑی سمارٹ تھیں آپ کی ایڑیاں, بھری ہوئی نہیں تھی پیچھے سے, ہلکی پھلکی تھی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان ایڑیوں پہ میرے محبوب کی اہلیہ امی جی عائشہ آپ کی اور میری ماں جی مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی, چراغ تھا نہیں, سراج منیر میرے کمرے میں ہے. آنکھ کھلی تو محسوس ہوا میرے پہلو میں میرے مرشد ہی نہیں ہے. دل میں خیال آیا کہ باری تو میری ہے, شاید کہیں دوسرے گھر چلے گئے. کہتی ہیں کہ اسی اندھیرے میں نے ٹٹولنا شروع کر دیا. سر جی, محبتیں اپنی جگہ, حقیقتیں اپنی جگہ. میرے پیمبر نور پر انوار, شریعت کا نور, کتاب اللہ کا نور, حق کا نور, حقیقت کا نور. لیکن اگر یہ نور ویسے چمکتا جیسے آسمان کا سورج اور چاند ہے, میں اس پہ بھی منظر کشی جناب جابر ہی سے کرواؤں گا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اماں جی کہتی ہیں کہ ان چراغ کے ہوتے ہوئے, سراج کے ہوتے ہوئے, کمرے منیر کے ہوتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا, اندھیرا تھا. میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو اچانک میرے ہاتھ آپ کی ایڑیوں پہ پڑے, قدمین پہ پڑے. جب وہ لگے وہما منصوبتانی, آپ سجدے میں ہیں, پاؤں کھڑے ہیں, زمین پہ گڑے ہیں, ایڑیاں جڑی ہوئی ہیں. اور پھر میں نے کہا سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان, میں کیا سوچ رہی ہوں. اور وہ سجدے میں پڑھ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے, اور میرے مرشد کیا کہہ رہے ہیں, رب امتی رب امتی رب امتی, اللہ میری امت میری امت. اس وقت محبوب یاد کر رہے تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے. ان کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں, کس طرف بھاگ رہے ہیں, کہاں پہنچیں گے. جب قبر میں سوال ان کا, میدان محشر میں حوض ان کے, کوثر کے جام ان کے, محشر کے میدان میں شفاعتیں اور سفارشیں ان کی,
लिवाउल हम्द के झंडे उनके, जन्नत के दरवाजों का इफ्तिताह उनसे और मैयत उनकी, तो फिर इस हस्ती से मुंह मोड़ना, लफ्जों में इस्तेमाल करना और अमल के अंदर किसी और की तरफ चले जाना मुझे अखलाकी तौर पर जेब नहीं देता। यही वजह है कि मैंने 1.25 लाख ज़हरी और 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के दरबारों मिजारों पे अपनी गुजारी हुई जिंदगी के उस पल पल का कर्ज भी लुटाया है, एहसान भी लुटाया है। दुआ इतनी है कि अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, फखर से, रिया से, नमूद से बचा ले। आप अहबाब को भी दावत है, जिंदगी में कभी मजा लेना हो ना, दुनिया का रियल टेस्ट चखना हो, मैं आपको दावत देता हूं, कभी प्यार करके देखिए। और दुनिया कहती है इश्क की इंतहा करके देखिए। और ये भी कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी हमारे घर भी हो जाए चलाना या रसूल अल्लाह। याद रखिए, जिनसे प्यार होता है, मोहब्बत होती है, अदब होती है, सर के बल चल के जाया जाता है, बुलाया नहीं जाता। ये नहीं कहा जाता आना जरा गल सुने, जाया जाता है। चलिए एक ही अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे बस। सर जी मांगना आपका काम है, एप्लीकेशन देना आपका काम है। अगर आप मोबाइल पे जाके, किसी ऐप पे जाके, गूगल पे जाके डाउनलोड करना चाहते हैं किसी को, वो आपको दे देता है। तो जो रब वादा करके बैठा है कि मैंने तुम्हें देना है, तू मांगने वाला बन, अल्लाह अता करता है। और फिर वहां जाके जरा नजारे देखना, मेरे महबूब की कब्र मुबारक को देखना और उस मेहनत और कैफियत और हैयत को देखना। अब चलते हैं, मैं अपने महबूब की पिंडलियों का नजारा करने लगा हूं और करवाने लगा हूं। जरा देखिएगा, अल्लाह ख्वाब में भी दिखाए। और ये मैं आज मौजू क्यों रख रहा हूं, हदीसे पाक में आता है, शैतान हर किसी की शक्ल धार के ख्वाब में आके कह सकता है कि मैं फलान हूं, लेकिन मेरे महबूब की शक्ल नहीं वो बन सकता। अल्लाह ने हराम करार दे दिया कि शैतान मेरे महबूब का रूप धारे। इसके 2 मानी किए हैं उलमा ने। पहला, ख्वाब में आएगा, आपको किसी और शक्ल में आके कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगर आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, महबूब का नजारा किया हुआ है, मनाजिर जानते हो, सुबह उठ के आप धोखा नहीं खाएंगे। आप कह देंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो मैंने महबूब की तस्वीर देखी है, जो तसव्वुर में देखा है, जो शमाइल में पढ़ा है, जो आपके जिस्म अत्थर को देखा है, अगर तो ये वैसा था तो ठीक नहीं है। नो, ये शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अगर मैंने वैसे पढ़ा, मेरे पास कई लोग अपने ख्वाब लेके आते हैं, जी मेरी रात हुजूर से मुलाकात हुई है। मैंने कहा थोड़ा जरा मंजर बयान कीजिएगा, जरा हम भी महसूस करें, महसूस हूं। तो जब वो बयान करने लगते हैं तो वो मेरे पैगंबर के सहाबा के बयान से उसका बयान नहीं मिला। मैंने कहा जनाब माजरत के साथ औज़ु बिल्लाह पढ़े, बाईं तरफ थूके। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल शक्ल शैतान नहीं धार सकता। हर बंदे की शक्ल धार के कह सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन वो महबूब की, अगर आपने महबूब की शक्ल और सूरत देखी हुई है, आप जानते हैं, तो वैसी आई है, तो आप यकीन करें, जितना शुक्र करना है करें, जितने नवाफिल पढ़ने हैं पढ़े कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में। लेकिन यहां बैठ के सहाबी होने का दावा करके कल को उससे अपना कारोबार चला करके बैठ जाएं तो माजरत। आगे चलते हैं। मेरे महबूब की सफेद चमकती हुई कसरती दकीक और अजीम पिंडलियां, साकई जनाब जाबर इब्न समरा, जाबर तेरी किस्मत पे नाज़ा हूं, तेरे मुकद्दरों पे नाज़ा हूं। क्या रब ने हस्ती दी है। और बयान करते हैं, कहते काना फी साकई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमूशा, मेरे पैगंबर की पिंडलियां दिक्कत वाली दकीक पिंडलियां थी, यानी बहुत भारी भरकम नहीं थी, बल्कि बड़ी स्मार्ट सी। इमाम तिर्मिज़ी ने 3725 नंबर रिवायत में इसका जिक्र करा है। और जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि थी स्मार्ट लेकिन जख्म साकैन, इसको इब्ने असाकर ने और इसी तरह इब्ने साद ने जिक्र करा है कि जनाब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही कहते हैं
یہ جنہوں نے پنڈلیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے منظر دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ تھیں سمارٹ، لیکن جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے نا تھوڑی سی لمبی، وہ تھیں آپ کی، اور بالکل جو ہے وہ چپٹی ہوئی یا ہڈیاں نہیں تھیں، ان کے اوپر گوشت تھا مگر پیارا لگتا تھا۔ اور ابو جحیفہ کہتے ہیں، ابو جحیفہ منظر کشی کرتے ہیں، کہتے کأنی انظر الی وبید ساقی، صحیح بخاری ہے کہ میں محبوب کی چادر میں یا دھوتی میں یا جتنا حصہ آپ نے آدھی پنڈلی ننگی کی ہوتی تھی، تو میں جب دیکھتا تھا تو آپ کی پنڈلیاں یوں چمکتی تھیں جیسے چاندی چمک رہی ہو اور اس پہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہو۔ وہ جو لشکارا تھا نا میرے محبوب کی پنڈلیوں میں، وہ جو چمک تھی، وہ دمک تھی۔ حضرات ٹکنا ننگا، ایڑیاں سماٹ سماٹ، پاؤں ماشاءاللہ اور گوشت، حسن و جمال کا منظر پیش کر رہا ہو، تو پھر ہاتھوں پہ چھریاں چلی تھی یوسف کو دیکھ کے، یہاں دل قربان ہو جاتے ہیں میرے محبوب کے قدم دیکھ کے۔ سر جی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اسی مرشد نے جس نے اپنی پنڈلیاں اور اپنے ٹخنے ننگے رکھے تھے نا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا تھا، اور آپ کی بیوی نے پوچھ لیا تھا محبوب عورت اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے کتنا لٹکائے گی؟ میرے مرشد نے کہا کہ ایک بالشت، یہ ٹخنا ہے، پاؤں ہے، ایڑی ہے، کہا ایک بالشت۔ اما جی بول پڑی حضور تے تھوڑا ہے، ہوا چلی تے اڈے گا تے اڈیاں بھی ننگیاں ہون گیاں تے ٹکنے بھی ننگے ہون گے۔ ہائے اما جی آج کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کے تیری بیٹیاں، جن کے برقے، جن کی چادریں، جن کے ٹراؤزر حدث ولا حرج بیان کرتے ہوئے دیکھتا جا، بیان کرتا جا، شرماتا جا، باپ بھی ساتھ، بھائی بھی ساتھ، شوہر بھی ساتھ، بیٹے بھی ساتھ، رشتہ دار بھی ساتھ، امتی بھی ساتھ، کلمہ پڑھنے والے بھی ساتھ، جانے والا لے جانے والا بھی کلمہ گو، جانے والی بھی کلمہ گو، لیکن حالات یہ ہیں۔ لیکن میرے مرشد کے جو ٹخنے ننگے تھے، کسی بھی نوجوان کو دیکھ لو، کسی اپ ٹو ڈیٹ کو دیکھ لو، کسی آفیسر کو دیکھ لو، باس کو دیکھ لو، لباس کے اندر پوچھتے ہیں سر میں بینک میں کام کرتا ہوں، اگر یہ ٹخنے ننگے ہوتے ہیں تو دنیا باتیں کرتی ہے، باس بولتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ کر جو تیری مجبوریاں کہتی ہیں، جو تیرا پیسہ کہتا ہے، تو جو تیری جیب کہتی ہے۔ اگر ہم نے پہلے دن سے اپنے مرشد کو منوایا ہوتا جتنا سکھ نے اپنی پگڑی منوائی ہے، کرپان منوائی ہے، جتنا کسی نے اپنے لباس کا حصہ بنا کے فلائٹوں کے اندر منوا لیا ہے، ہم اپنی آبادیوں میں مسلمانوں میں نہیں منوا سکے۔ اس لیے فخر نہیں کرتا، بڑا شکر کر کے مٹ کے کہتا ہوں، رب سے کہا تھا اللہ وہ روٹی روزی نہ دینا، وہ راستہ ہی نہ دینا جس میں تیرے محبوب کی مخالفت کر کے 2 لقمے کمانے پڑے۔ بڑی بڑی مشکل جگہ آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ جو محبوب کو دیکھا سنا سمجھا کوشش کی ہے کاپی کرنے کی، اللہ قبول کرے۔ آپ بھی تھوڑی کوشش کریں۔ جناب ابو ہریرہ کا بیان سنا، جناب ابو جحیفہ کا، جناب انس کا، جناب جابر کا، ننگی پنڈلی ہیں، تو آپ بھی اس سنت کو تھوڑا تھوڑا، اور میں بھی کبھی ٹخنوں کو ننگا کر کے، کبھی کبھی نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنا لے، کوئی چھیڑے تو انجوائے کریا کرو۔ جب منگنی ہو جاتی ہے نا تو بہت چھیڑتے ہیں دونوں طرف، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، لوگ گھر والے رشتہ دار، وہ ایداں دا انسان انجوائے کرتا ہے جیسا بھی ہے۔ نام تو میرے ہی کا لے رہے ہو نا، کہیے جو کہنا ہے، میرے مرشد کا نام میں نے ان کو کاپی کرا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بلکہ خود پوچھا کریں کہ میرے محبوب یار یوں ٹکنے ننگے رکھتے تھے، میں نے کاپی کرنے کی کوشش کری ہے، کیسا لگ رہا ہوں؟ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے پوچھتے نہیں، دوستوں سے آج کدھر لگنے ہیں، بتایا کریں، انشاءاللہ عام ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، میرے مرشد کے گھٹنے کیسے تھے؟ گھٹنے آپ کو پتا ہونا چاہیے، گھٹنوں سے لے کے ناک تلک مرد کا سطر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران سے ایک دفعہ تیز آندھی تھی، ہوا چلی، آپ نے چادر باندھی ہوئی تھی، اونٹ پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے تو کپڑا اڑ گیا، نظر پڑ گئی میرے مرشد کی ران پہ۔ آتا ہوں اس طرح، پہلے گھٹنا دیکھیے۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قائدا فی مکان فیہ ماء قد انکشف عن رکبتیہ. میرے مرشد پانی چل رہا تھا، کنواں تھا، پانی اس میں ڈالا جا رہا تھا، پانی بہ رہا تھا، اور میرے آقا نے قدم اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، آپ نے چادر اوپر کی ہوئی تھی، اور میرے محبوب کے گھٹنے ننگے تھے. میں نے دیکھ لیے، نظر پڑ گئی. حضرات میں تو وہ منظر ڈھونڈتا رہتا تھا مدینے میں. آقا کتنے خوش نصیب تھے، آج ان کے خلاف دلوں میں سے بغض نہیں جاتا. ان ہستیوں کے جن کے چہرے آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، پھر وہ بھولتے نہیں تھے، وہ بیان کرتے تھے. اور جناب ابن عمر جو ہیں یضع یدیہ قبل رکبتیہ، گھٹنے اتنے پیارے ہیں کہ میں تصور میں سوچ کے ڈوب جاتا ہوں. میرے محبوب کے گھٹنوں کی سنت کیا تھی؟ آپ جب نماز میں رکوع کے لیے جاتے تھے تو اپنے گھٹنے پکڑتے تھے. جناب ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ، روایت جیسی بھی ہے، یوں گھٹنوں کے درمیان لے لیتے. بعد میں انہوں نے اسے چھوڑا اور رجوع کیا. گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے کبھی سوچئے کہ سبحان ربی العظیم، اللہ تیرے بندے محمد نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تیری ذات بڑی عظمتوں والی، عظیم تر تو ہے، تیرا پیمبر کہہ رہا ہے. اور میرے مرشد اونٹ کی طرح گھٹنے ٹیک کے سجدے میں نہیں گرتے تھے، بلکہ پہلے ہاتھ رکھتے تھے. میں نے کافی سال پہلے گھٹنے پھینکے، پتہ نہیں ہوتا تھا، جیسے پڑھایا گیا پڑھا دیکھا. پھر جب یہ پڑھا کہ اونٹ کی طرح گھٹنے نہیں پھینکو، تو ہمارے تو اونٹ اپنے تھے، انہی میں رہتے تھے. اور پتہ یہ چلا کہ اونٹ کی تو گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اور گھٹنا ہمیشہ پیچھے کو فولڈ ہوتا ہے. اس مرتبہ قربانی لو تو اونٹ کو دیکھنا، اس کی اگلی ٹانگیں پیچھے فولڈ ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو باندھا جاتا ہے یہاں سے، اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی یوں پڑی ہوتی ہیں، وہ ایسے فولڈ ہوتی ہیں. اس کے ہاتھ اللہ نے پیچھے کر دیے. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. میرے کافی سارے بزرگ تھے جو پہلے گھٹنے رکھتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر پہلے ہاتھ. کرسیاں تو تب تھی نہیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے مسیطا جو کرسیاں آ جانیاں، اللہ کی قسم ہم ہنستے تھے. استاد جی کی دنیاں بڑیاں بڑیاں چھڑ دے. کہا کرتے تھے نہیں بیٹا، ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. ہم نے تو یہی پڑھا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. پھر یہ بھی پڑھا بزرگوں سے تو لیٹ کے کیسے پڑھنا ہے. وہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے بنے ہوئے وہ محل اس وقت ویران ہو گئے، دھڑام سے گر گئے جب لوگوں نے کہا جی قبلے الپیر نہیں کرنا ہے. دل میں احترام ہے ان پاؤں کے ساتھ، انہی پاؤں کے ساتھ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ سکتا ہوں، بیت اللہ میں کسی طرف بھی کھڑا ہوں، میرے پاؤں اسی کی طرف ہونے ہیں. اور میں نے وہاں ان قدموں کے ساتھ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ پیغمبر کا امتی ہوں، میں ان قدموں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہوں. تے پیر کیوں نہیں ادھر ہو سکتے؟ یہ ایک جعلی سا ظاہری سا احترام تھا جسے لے کے دنیا وہ جی منجے دی پیند ادھر نہیں کرنی، پیر ادھر نہیں کرنے. تو میں نے مرشد کی سیرت پڑھی اور دیکھا کہ اگر بندہ لیٹ کے نماز پڑھے گا تو لیٹے گا کیسے، لیٹے گا کیسے؟ قاری صاحب ذرا تھوڑا جا لیٹ کے اگر دکھا دو، پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، ذرا دنیا بھی دیکھ لے گی، محسوس نہ کریں تو عمل بھی ہو جائے گا. سیدھے ہی لیٹنا ہے اور سیدھا ہی بالکل سیدھا ایسے پاؤں قبلے کی طرف رہنا. یہ طریقہ تھا میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف پاؤں، قبلہ رخ ہونا ہے، شرط ہے قبلہ رخ ہونا، شرط. اگر یہ بے ادبی ہوتی تو میرے مرشد نماز میں کبھی پاؤں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرنے دیتے. لہذا جعلی اور من گھڑت اور ہوم میڈ خود ساختہ ادب نہیں ہوتے. ادب وہ ہے جو میرے مرشد نے اپنے رب کے ساتھ کر کے دکھایا اور سکھایا ہے. آگے چلتے ہیں. میرے محبوب کی ران مبارک فخذی یہ جناب انس ہیں اور میرے نبی کے بڑے ہی قریبی چھوٹے سے غلام ہیں. یار نوکری، یہ بچے کی کیا عمر ہوگی ماشاءاللہ ہے، اس عمر کے اندر کہتے ہیں میری 10 سال میں ان کے پاس رہا ہوں اور میں چھوٹا سا تھا، اماں چھوڑ گئی، لوٹا اٹھا کے حضور کے ساتھ چلتا تھا، خدمتیں کرتا ہوں. کہتے ہیں میں آقا کے پیچھے سوار تھا. اے قربان، سواری میرے آقا کی اور پیچھے انس رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو طلحہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خیبر میں سوار ہیں اور ہوا چلی ہے،
حسر الازار عن فخذه حتى انی انظر الى بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کپڑا اڑا نا تو میری آنکھوں نے دنیا میں اتنا سفید رنگ حسن و جمال میں کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنا میرے محبوب کی ران کا رنگ سفید تھا. حضرات آئیے، یہ بخاری میں ہے، کتاب الصلاح میں ہے، باب ما یذکر من الفخذ ہے، حدیث نمبر 371 ہے. اور اسامہ بن زید یہ میرے محبوب کی ران پہ گودی میں بیٹھا کرتے تھے، منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے. اور داماد کے گھر سے جو بیٹے آتے تھے نا، جناب علی کے، جناب حسن اور حسین، اور جناب ابو العاص کے، کون والا؟ جناب محمد، جناب یحییٰ اور جناب علی ابن ابی العاص میرے محبوب کی گود میں بیٹھتے تھے. حضرت اسامہ بھی ساتھ بیٹھتے تھے، آپ ان کو بھی گود میں بٹھاتے تھے. وہی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی، میرے محبوب مجھے لیتے تھے، فیقعدنی علی فخذہ، مجھے اپنی ران پہ بٹھا لیتے تھے ایک پہ، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری، دوسری ران پہ اپنے نواسے حسن کو بٹھا لیتے تھے. یہ بخاری حدیث نمبر 6003 ہے. لوگوں، اتنی عظیم تر گود، مگر آپ اور میں اس مرشد کی گود کو چھوڑ کے غیروں کی گود میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سوال بنتا ہے، پوچھئے گا ضرور. میں آپ سوچیں، اللہ ہمیں اولاد دے اور پتہ ہو کہ مدینے میں محبوب آئے ہیں، یا آج ان کی فیصل آباد بھی آمد ہے، لا کر کے ان کی گود میں بچہ دے دیں، آپ اس سے بڑا کوئی اعزاز سمجھیں گے؟ یار، جس ہستی کی گود میں کل کائنات نے بیٹھ کے ادب سیکھا ہے، میں انہی کی گود چھوڑ کے اوروں کے جا کر کے گودوں میں بیٹھوں تو میری زندگی پہ تف بھی ہے، سوالیہ نشان بھی ہے. میں تو خود کو کہتا رہتا ہوں، کبھی آپ بھی کہیے گا. آئیے ذرا میں اوپر شرمگاہ کا معاملہ، شرم و حیا کے معاملے میں چھوڑ رہا ہوں. اس شرمگاہ نے نکاح تو کیے تھے، صفا نہیں. آج بولتے ہیں میرے محبوب پہ، وہ جی اتنی بیویاں، اتنی عورتیں، ہاں صرف ایک کواری تھی، باقی جیسے تھی وہ تاریخ پڑھتی ہے، کوئی بیوہ تھی، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی طرح. میرے محبوب نے کسی طلاق یافتہ ان کو سہارا دے کے کائنات کو عظمتیں دی. 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، اور ٹوٹل ملا کر کے 13 میرے پیمبر کا حرم اور میرے پیمبر کی شرمگاہ اور عزت اور آبرو اور مقام اور مرتبہ. آگے چلتا ہوں پیٹ کی طرف. لفظ پیٹ بولنے سے آپ لوگ شاید گھبراتے ہوں. ہم نہ ادب یہ سمجھتے ہیں کہ فارسی کے لفظ بول رہے تو ادب ہے. آپ نے کہا اچھا نہیں لگتا، فرمایا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے. وہ ان کی زبان کا ادب ہے اور میری زبان کا ادب کہا ہے. اسی طرح ان کی زبان میں لفظ شکم ہے. میں شکم مادر بولوں تو ادب، میں ماں جی کا پیٹ بولوں اردو میں تو عجیب کیوں لگے، ٹھڈ بول دیا برا کیوں لگتا ہے؟ اپنی پنجابی ہے، اس تو بھی سونا کوئی نہیں جی زبان. جیڑا رب مان لو زبان دے دے اس میں بے ادبی نہیں ہوتی. احترام. میرے مرشد کا پیٹ کیسا ہے؟ ہند بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ. میرے مرشد جتھے جا کے بکریاں دا تذکرہ چھیڑ دے ہو نا کہ دودھ نہیں سی دیندی تے آپ نے ہاتھ پھیریا، وہ جگہ مختلف اور جگہ کہتی ہیں میرے محبوب جو تھے سوا البطن والصدر، میرے مرشد کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. میرا تو اڈا ماشاءاللہ وہ جینون نہیں رہا. تے جیڑی میری فیلڈ دے لوگ نے انہاں دا تے خیر اللہ ہی ساڈا حافظ ہے. رب دیندا کھلا ہے تے تھان تھان تو دیندا ہے تے ون سونا دیندا ہے. تے کھان لگیا بھول جائیدا ہے کہ گھر بگانا ہے، ٹھڈ تے اپنا ہے. اور پھر ماشاءاللہ مائک والوں نے اتنا لمبا ڈنڈا اسی لیے بنایا ہوتا ہے کہ منہ میک نہ لوے، ٹھڈ ڈنڈے نہ لوے، نو پرابلم. میرے مرشد ایک دفعہ اوپر نظر اٹھاتے، پہلی قوموں پہ اگر آسمان سے دسترخوان اور من سلوے اتر سکتے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ گئے تھے نا جنت میں، کہہ آتے اللہ ڈشاں بھیج دے، آرڈر لواؤ گے. کیا خیال ہے؟ تیرا میرا پیزا یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے سے بھاگ کے آ سکتا ہے، تیرے رب کے لیے تو پل جھپکنے کی دیر تھی. تازہ تازہ گرم گرم دھوئیں نکلتے اور فریش خوشبوئیں مدینے کے اندر اترتی، مگر اس پیٹ پہ پتھر تو بندے دیکھے. اور پتھر پتہ کیوں باندھتے تھے؟ بعض نے لکھا ہے کہ تاکہ شو نہ ہو کہ میں بھوک سے ہوں، اللہ کا شکوہ نہ ہو جائے.
बात कहते हैं कि पेट चूंकि खाली होता था, कमर और सुलभ को कायम, तो इसको बेल्ट बांध लेते थे बतौर बेल्ट, ताकि अंतड़ियां जो है वो इकट्ठी ना हो और पीछे कमर के साथ जो है वो उसके कड़ू में फर्क ना आए। उनके ऊपर महीना महीना चूल्हा ना जले। मसीते बैठे कोई एक बंदा दसिया जे मन्निया गैस नहीं हैगी, लेट आउंदी है, जिदे कोई 10-15 दिन चूल्हा ना चलिया हो, शुक्र करो अभी वो वक्त नहीं है जो मेरे मुर्शिद पे आया था। सीरत है, पेट सिखाता है, हराम नहीं, झूठ नहीं, दगा नहीं, फरेब नहीं, फराड नहीं। और उम्मे माबद कहती हैं लम तो ये बहुत फुजला, मेरे महबूब का पेट कोई थोड़ा सा भी बड़ा हुआ महसूस नहीं होता था। साढ़े तो माशाल्लाह फिर भी किते ना किते किसी हिसाब से होंगे ना, ऐसा नहीं था, सीना भी बराबर, पेट भी बराबर। और आज आप और मैं, आपका पेट माले हलाल माले हराम पला तो कैसे पला, क्यों, जरा सवाल कीजिएगा। और सैयदा आयशा कहती हैं माँ जी, अम्मी जी। अब मुझे उसकी वो प्रॉपर वर्डिंग नहीं आती, जेड़े अगे पे होंगे ने 3 इधर तो 3 इधर 6 पैक की उन्होंने कहते जे, हाँ जी 6 पैक। लो माँ जी ने आज से 1400 साल पहले अपने मुर्शद के पेट के ऊपर ये 3 इधर काना लहू कुनन सलास। मैं जब महबूब को देखती थी तो 3 लाइनें बल और जो है फेंक पड़ते थे। और अब यद मिनल केबाती, मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जो तो है ना, वो कबात से आई हुई सफेद, चांदी से भी बढ़ के सफेद आपका पेट मुबारक था। और छूने में कैसे था, वह अलियन मस्सा, छूते थे तो ये नहीं कि वो टाइट हुआ पड़ा हुआ है, पट्टे खिंचे हुए, वो सारा भी बन रहा है और हाथ लगता तो बिल्कुल नरम जैसे रेशम है। दलाइल नबुवा के अंदर जो है 566 नंबर में बयान किया, जनाबे अबू हुरैरा ने तो इंतहा कर दी और कमाल कर दिया। सफा मिनल भतन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को मैंने देखा है, कहीं भी आगे पीछे नहीं था तो बराबर था। और ये वही अबू हुरैरा हैं जो भूखे प्यासे गशियां खाते गिरते उठते, हुजूर ने पहचान लिया भूख लगी है, दूध का प्याला आ गया है, वो सुफा के सारे तालिब इल्म बुलवा लिए, पहले उनको पिलाया, आपने सब्र करा, फिर जनाबे अबू हुरैरा को पिलाया और आखिर में मेरे मुर्शिद ने इत्थे रखिए कॉन्फ्रेंस, तुहानू असीं देने चौल ते मुर्शिद पाक नूं पिछे बरियानी है, तुहाडे वाले पता नहीं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपको पहले मिल जाता है, ठीक है। मेरे मुर्शिद ने क्या करा, अल्लाह अकबर, उसूल दे दिया, साकी उल कौम आखिरुहुम, अपने पेट की फिक्र से पहले दूसरों की पेट की फिक्र कर, अल्लाह तेरे हिस्से के रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। और आकर में मेरे मुर्शिद ने, और यहां वो वाकया थोड़ा सा कोड कर जाऊं, कुछ भाई नए भी होंगे, बहनें भी होंगी। सत्याना चक 39, बाबा जी समसाम का नाम पंजाबी खुतबा से आपने उनके अशार सुने होंगे। पंजाबी के अंदर बड़े बड़े मैंने राइटर देखे, लेकिन जिस कदर अहादीस को, पैगंबर की सीरत और सूरत को बाबा जी समसाम बयान कर गए, किसी पंजाबी के बस की बात नहीं कि अगले 100 सालों में भी शायद ऐसा कलाम लेकर के आए। हिंदू पाक अलग नहीं हुए थे, जलसे के अंदर गैर मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, उनकी सारी जितनी कौमें थी वो भी आती थी, मुसलमान सिख भी। उनके प्रोग्रामों में हम चले जाते थे, हम उनके मेलों में, वो हमारे जलसों में। तो बाबा जी समसाम ने अपनी जवानी के अंदर वो वाकया बयान किया कि महबूब के पास दूध का प्याला आया, आपने पहले अपने मुरीदों को पिलाया, फिर खुद पिया उसी प्याले से। एक आदमी खड़ा हुआ कहने लगा, नौजवान आ ख्याली पुलाव पकान दिया या तुहाडे मुर्शिद है ही एवें सी कि पहले मुरीदा नूं पिलांदे सी फिर खुद पींदे सी। कहने लगे तू कौन है? कहा शूदर हूं, हिंदू हूं, हमारा तो साया भी हमारे बड़े और अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने पे नहीं गिरने देते, करीब नहीं गुजरने देते, पानी हमें अपने बर्तनों में पीना तो बड़ी दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, अपनी किताब को हाथ नहीं लगाने देते। और तुम्हारे मुर्शिद जो है वो अपने मुरीदों का जूठा और उसी बर्तन पे होंठ लगा के पी लेते थे। कहा जी वो तो वो थे, तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो, तेरा जूठा समसाम यहीं सबके सामने ना पिए तो कहना। सर मौका था, सताए हुए पिसे हुए लोग थे, हालात के मारे जात पात के खाए हुए,
پانی منگوایا گیا، گلاس لایا گیا، وہاں اس آدمی تلک چلا، کہا جی پڑھا دے کلمہ، پڑھایا کلمہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کے اس شودر نے، ہندو نے جو پہلے تھا، پانی پیا، آدھا گلاس چھوڑا، مجمع سے چلا، اسٹیج پہ آیا. ابھی سمسام نے منہ کو گلاس لگایا نہیں تھا، مجمع کے اندر 300 سے زیادہ ہندوؤں نے کھڑے ہو کے کلمہ بولا تھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ کردار ہے میرے مرشد کے پیٹ کا اور میرے مرشد کے ہونٹوں کا اور لبوں کا. تو اس لیے اس پیٹ سے جو نزاکت و لطافت میں تہ در تہ، کاغذوں کی طرح نرم اور ملائم اور خوبصورت، ریشم کی طرح، مگر اس کے اندر کبھی لقمہ حرام نہیں گیا. آپ اور میں ضرور اس پہ سوچیں، ڈنڈی کہاں مار رہے ہیں، ملاوٹ کہاں کر رہے ہیں، سود کہاں پہ ہے، جھوٹ کہاں پہ ہے، کتنے لقموں کے اندر کیا ہے، کتنا غریب کا مال کھایا ہے، کتنی زکات دبائی ہے، کتنا عشر دبایا ہے، کتنا خمس دبایا ہے، کیا کیا دبا کے بیٹھا ہوں، یہ مجھے سوال کرنا ہوگا. اب آئیے میرے پیغمبر کی ناف پہ بھی آ جائیں. بڑی بحث چلتی ہے کہ محبوب نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، ناف کے اوپر باندھتے تھے، یا بالکل ناف دے اتے یا استتاں کہاں باندھتے تھے، یا سینے پہ. یہ بحث بھی آئے گی، لیکن پہلے دیکھ لیجئے جناب علی داماد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے پیٹ کو دیکھا، ناک کے اوپر اس کی گنجائش ہے دیکھنے کی. آپ عمومی کبھی اتار لیتے تھے کپڑے، کام بنتا، قمیض اتارنی پڑتی. آپ نے ساتھ میں مسجد بنوائی ہے، ساتھ میں خندقیں کھودی ہیں، میرے مرشد نے سارے کام کریں. کہتے ہیں کہ طویل المسربہ، مستدرک حاکم کی 4194 یہ حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بالوں کا درمیان میں حصہ بنتا تھا نا، مسرب، یہ والا حصہ آپ کا کافی لمبا تھا، جسے ہم پٹی یہ کہتے ہیں، یہ لمبی تھی. اور لمبی ہونے کے ساتھ یہ معنی نہیں کہ پھیلا ہوا تھا. ابن مسعود کہتے ہیں دقیق المسربہ، یہ بڑی سمارٹ سی لائن تھی، زیادہ چوڑی پھیلی ہوئی نہیں تھی. جناب انس نے انتہا کر دی، کہتے ہیں لطیف المسربہ، باریک جھیل نما، دو وادیوں کے درمیان، دو پاٹوں کے درمیان یوں لگتا تھا کہ جیسے جھیل بہ رہی ہے. اور کنز الاموال میں سے بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح کان من صدرہ ونہرہ الی سرتہ، ایتھو لے کے ہسلی کو، سینے کی سڈی سے لے کے آپ کے سرہ ناف تلک، بیلی بٹن تلک، مثل الخیط الاسود شعرا، آپ کے یوں تھا جیسے بالوں کی ایک لکیر ہے اور لائن بنی ہوئی ہے. امام ابو یعلا نے اس کو 6795 کے تحت ذکر کیا ہے. سینہ تناف کا اوپر والا حصہ یہ میرے مرشد کا. امام ابن حبان نے، جناب ابن خزیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے کی منظر کشیوں کے بعد صحابہ کا جب ذکر کیا کہ آپ کو نماز پڑھتے کیسے دیکھا، تو ہاتھ کہاں پہ تھے؟ چھوڑے ہوئے تھے. یہاں پہ نارمل روٹین میں جہاں رہتے تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، یا کچھ اٹھا کے یہاں پر تھے، یا ادھر رکھ لیے تھے، یا اس حالت میں تھے. صحیح البخاری کے اندر انبیاء کا طریقہ بیان ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے. جہاں آپ کا یہ جتنی فولڈیں گے اتنی زیادہ تکلف کر کے اس کو وہ اٹھانے کا نہیں ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. صحیح البخاری میں انبیاء بایاں ہاتھ نیچے، دایاں اوپر. یہ ہے نارمل لوگوں کے لیے، جن کا پیٹ بڑا ہو ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. معذرت کے ساتھ ہو جاتا ہے کسی کا بھی بیماری کے ساتھ، یہ فطرتی باتیں ہیں. اب اس پہ ہنس لیں ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی پکڑ میں نہ لے کے. بس میں یہی کہوں گا، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دکھ میں دیکھا، بیچاروں کو ہوا کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، انتڑیاں پھول گئیں، چربیاں، حتیٰ کہ ان بیچاروں سے استنجا تلک نہیں ہوتا. اللہ معاف کرنا اس حالت سے جس حالت کے اندر انسان اپنے آپ کو نارمل نہ سمجھے. بڑی بات نہیں، میں اپنے مرشد کو سنت سمجھ کے، ہم بڑا عرصہ یوں بھی پڑھتے رہے ہیں. دوست بیلی ایسے تھے جیسے وہ پڑھ رہے تھے، ساتھ ہوتے تھے. پھر پڑھا اپنے مرشد کو، اور اساتذہ نے جو پڑھایا رکھتے رہے، ہاتھ چلتے رہے ایسے جیسے ہوتا تھا نارمل پوزیشن، کہ بس فطرتن ہے ان کو جوڑ لینا ہے، پتہ لگے کہ میں عام روٹین میں نہیں ہوں، کسی کے ہاں کھڑا ہوں.
لیکن جب بات آئی اور صحیح ترین روایت علامہ ذیلی نے نصب الرایا میں، اور یہ نصب الرایا الہدایہ کے اوپر جو شرح ہے اس کی احادیث کی تخریج میں جب لے کر کے آئے ہیں اپنی روایت تحت السرہ کی تو پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں، سندن متنن اس کا ذوق، اس کی کمزوری، کیا کیا اس کے اندر عیب ہیں بیان کر کے آگے لکھتے ہیں وہ احادیث الخزوم۔ اور میرے مد مقابل جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر اس کے لیے یہ روایت ہے، اور علی صدر ہی کے لفظ لا کر کے خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اصولیوں نے لکھا، فقہا نے لکھا کہ علامہ ذیلی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ جائیں وہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا بایاں ہاتھ ایسے نیچے اور یہ والی اوپر والی کف کا اوپر والے حصے کا یہ حصہ، یہ رسغ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جوڑ گٹ جس کو کہتے ہیں، اور صاحب یہ کلائی آپ کا دایاں ہاتھ اس کے اوپر یوں ہوتا تھا، اعلیٰ صدر ہی آپ کے سینے پہ ہوتا تھا۔ دو طریقے یہ یا یہ، اگر ملے پیغمبر کا سینہ اچھا لگے اور ہاتھ کی ادائیں ذرا بھا جائیں تو لیجئے گا، زبردستی کا سودا نہیں، کہنا بنتا ہے، باقی جناب کی اپنی مرضی ہے۔ میرے پیغمبر کا اب سینہ بھی سن لیں، ابھی تلک تو سینے کے درمیانی لائن سنی ہے، علم نشرح لک صدرک، قرآن کہتا ہے سونیا سارا جگ ایک پاسے تے تیرے سینے دی وسعت ایک پاسے، پورا جگ ڈال نہیں لیا، دشمنوں کو بھی، دوستوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، کوئی بھی آیا ہے، حتیٰ کہ چچا حمزہ کا قاتل آیا ہے، ہندے اسی تو کہلے پہلے دا سر لاؤ، انہیں میرا حضرت حمزہ جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے، تو جیڑے چاچے ایج میٹ ہون نا انہاں نال یاری وکری ہوندی ہے، دوستی الگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وحشی کو کہتے ہیں دین تو میں تینوں روک نہیں سکتا، کلمہ پڑھ تیری توبہ رب نے قبول کرنی ہے، پر ایک گل ہی میرے سامنے صرف نہ بویں، سجے کھبے اگے پیچھے ہو جائیں، جدو تینوں وہنا تو میرا چاچا یاد آ جائے۔ اس پیغمبر کا سینہ علم نشرح لک صدرک، عریض الصدر، چوڑا سینہ۔ ساڈیاں تے ماما اج کل اداں کر کر کے تے سینہ چوڑا کر دیاں نے نا پسلیوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا تیل کی مالش ہوتی ہے۔ میرے حضور کی اماں جی 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے جب جاتی ہے تو اس سے پہلے انہیں 4 سال کی عمر میں کہیں بھیج بھی دیا گیا ہے، وہ بادیہ بنی سعد میں، جسے دائی حلیمہ تے بہن شیمہ کہندے ہو۔ سر جی وہ سینہ جس کا رب نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے پہلے نمبر پہ سینہ چاک کر کے بائی پاس کیا تھا، میڈیکل سائنس اس سے پہلے بانج تھی، یہاں آ کر کے سینے کا کھلنا، چاک کرنا، کشادہ کرنا، اس قلب اطہر کو نکالنا، آپریٹ کرنا، اس کے اندر سے جو نکالنا تھا نکال دیا، جو ڈسکیں ڈالنی تھی ڈال دی، اس کے اندر جو رحمت، جو کرم، جو وسعت، جو آفاقیت اور جو رب کے دین اور اللہ کے جو ہے اس تعلق کے ساتھ، جیسے ہمارے نیٹ ورک جڑے ہوتے ہیں کھمبے کے ساتھ، اور کھمبا جو آگے ٹاور، پھر آگے سگنلز کے ساتھ، یہ وہی کے سگنل تھے۔ اور نازل بہ روح الامین علی قلبک، ادھر قلب ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے، موصول ما بین لبتہ الی سرتہ، شعر منقاد کالقدیم، یوں ایک لمبی لائن بناتے جو ہے وہ باریک بالوں کی دھاری سے ملا ہوا، لم یکن فی صدرہ وعلی بطنہ شعر غیرہ، میرے محبوب کے پورے پیٹ پہ اور سینے پہ اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم بال بھی ویسے کریں، سچی بات ہے، اگر اجازت کا کوئی پہلو ملتا نا ہم سیٹوں سے کرواتے شیو اور وہاں ویسی لائن بنواتے، جیسے ہمارے آج کل نوجوان لائنیں بنا کے اوپر سر کے دائیں بائیں، جدو بچھو بن سکتا ہے، کچھو کما بن سکتا ہے جی، اور بڑے بڑے پنجے شنجے بن سکتے، تو ہمارے سینے بھی بنیانے اتار کے سینے چوڑے کر کے پوچھتا کی کرن رہے ہو، وال کدھر گئے جے، ایسا کیوں بنایا جے، لائن اور خط کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ خط میرے محبوب کا تھا، لیکن یہ اللہ نے طبعاً اور فطرتاً جس بندے کو جیسے اچھا سمجھا ہے بنایا ہے۔ لیکن ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اسے ذکر کیا، ہند بن ابی حالہ کا ذکر ابھی آپ سن چکے ہیں، آپ کا پیٹ اور صدر سینہ برابر، ترمذی شمائل کے اندر، کأنہ المرایا فی شدتها واستوائها، میں نے محبوب کے سینے کو دیکھا یوں صاف اور شفاف تھا جیسے شیشہ، بلکہ شیشہ بھی مناسب نہیں، آئینہ،
ایک تو سادہ شیشہ نا جس کے ہم آر پار دیکھ رہے ہیں، ایک آئینہ، ایسے لگتا تھا کہ اپنے بندے کو اپنا عکس اس میں نظر آنے لگ جاتا تھا۔ الا بیاض القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات کو جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے میرے محبوب کے سینے میں ایک ایسا وہ گلو تھا۔ رہب الصدر، آپ کشادہ سینے والے بھی تھے اوپر سے اور اندروں بھی سینہ، الم نشرح لک صدرک، اگر یہ سینہ ہے تو اس میں سے کینہ نکالیے۔ میرے نبی کے سینے میں کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کمر کا بیان کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، میں تو یقین کریں جب لکھ رہا تھا تو مزے سے، جب پڑھ رہا تھا تو مزے سے، جب راستے میں سوچ رہا تھا اور جس دن سے اشتہار دے رکھا ہے یوں لگ رہا ہے کہ پل پل محبوب میری نظروں کے سامنے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں کہیں کھڑے۔ یار نصیبے تھے ان کے جنہوں نے لائیو دیکھا ہے۔ اللہ بد عملیاں بہت ہیں لیکن بس خاتمہ بالایمان کر کے ٹوٹے پھٹے جدہ دے بھی ایمان نے اللہ محبوب کا ساتھ دے دینا، نہ تیری زیارتوں سے محروم رہے نہ تیرے محبوب کی زیارتوں سے محروم۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے والے ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے جنہیں جمعے والے دن درود، ایک اور استاد جی ملے کہتے جی جمعے کا تعلق ہی نہیں ہے، پیار کا کسی دن سے تعلق نہیں ہوتا، یہ تو پل پل اور گھڑیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب فارغ بیٹھو درود پڑھو۔ آئے تھے صحابی محبوب دعا آدھی تین سے کرتے کرتے کہا اگر تو سارا ہی درود پڑھ دینا تو جس پہ درود پڑھ رہا ہے، جس نے وہ درود پہنچانا ہے، جس نے رحمتیں اتارنی ہیں، سلامتیاں دینی ہیں، جس نے مجھے برکتیں دینی ہیں، وہ تیرے گھر بھی اور تیری سوچ کو بھی برکت سے تیری منہ پہ زبان پہ ابھی آئے گا نہیں۔ پت 1:30-2 بجے گھر آوے تے اما نو چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں لگ جاتا، پہلے پانی دو، شکنجوی دو، کولڈ ڈرنک دو، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جلدی جلدی دسترخوان۔ تیرے رب کو پتہ نہیں اس نے بنایا ہوا ہے میرے بندے کی حالت کیا ہے، درود کیوں پڑھ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا کبھی کوشش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کو ملاقات کروائے گا۔ میں دعوے نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس نے خواب دیکھ لیا بیان کر دیا، لوگ اسے سر سے لے کے پاؤں تلک چومنا شروع کر دیتے ہیں، محبوب بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئی لائن لے لیتا ہے۔ اگر یہ حقیقت دنیا کے معاشرے کی یہ نہ ہوتی تو شاید میں ان خوابوں کا بھی تذکرہ کرتا جو رب نے اپنے محبوب کے شہر میں بھی، ماں باپ قرب و جوار میں بھی، مدینہ یونیورسٹی کی ان فضاؤں میں بھی، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے لمحات کہ جب پڑھتے پڑھتے محبوب پہ درود آنکھ لگ جاتی تھی اور رب جو اس میں مناظر دکھاتے تھے وہ جنتوں کے منظر اللہ آپ سب کو دکھائے، ایک ایک فرد، عورت اور مرد، بچے، جوان، بوڑھے، یہ محبتیں اللہ قبول کرے۔ خیر اللہ اکبر، یہ مہرس القابی کہتے ہیں میرے محبوب کی کمر ریڑھ کی ہڈی جو تھی نا اور اس کے مہر دلائل النبوہ کے اندر ہے طویل و مسربت الظہر، آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو مہرے ہیں یہ چھوٹے اور نہیں تھے، گول گول لمبائی میں تھے، محسوس ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کیا، کہاں سے کیا یہ بھی بتایا، کہتے ہیں میں نے جیرانہ سے عمرہ کیا۔ جیرانہ کس طرف ہے؟ جو عمرے کر کے انہیں پتا ہے طائف جو جاتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو جیرانہ سے میں نے محبوب نے عمرہ کرا اور ٹائم رات کا تھا، لیلن رات کا ٹائم تھا، فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضۃ، ایویں لگدا سی کہ کسے سونار نے جویں چاندی دے اوپر ڈیزائن تے نقش نہیں بنائے ہوندے، وہ انداز اور وہ کلر اور وہ حسن اور وہ جمال۔ محبوب کی کمر ننگی، تو پتا چلا کہ اگر احرام کی چادر اوپر والی لی ہو اکثر کمر ننگی ہو جاتی ہے، کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ امام احمد نے اور اسی طرح ترتیب فتح الربانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، چاندی کی ٹکسال میں ڈھالی ہوئی یہ کمر، اگر کمر خوبصورت ہے تو اس پہ اٹھایا ہوا بار نبوت اور تعلیمات اور دو کندھوں کے درمیان، کمر کے درمیان جو مہر نبوت ہے، تیرے میرے عمل میں وہ ختم نبوت اور وہ مہر بھی تو نظر آئے تو کیا حرج کی بات ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الکش ہے ہی نہیں، میرے نبوی کے دونوں پہلو جو تھے نا یہ بھی بڑے کمال کے تھے، لٹکے ہوئے نہیں تھے، بڑے سماٹ تھے، سفید تھے، خوبصورت تھے۔ شاپ محشر کے پہلو میں اگر کھڑے ہو کے کوثر کا پانی پینا ہے تو آج بھی اس پہلو کو اپنا لیا جائے۔ مہر نبوت کا یہی ذکر کر دوں، میرے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے سائز کے برابر ایک غدود اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹومیٹکلی، وہ تھوڑی سی پھولی ہوئی تھی اور بالوں کا سیب نما
گچھا تھا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور محبوب نے جو اپنی مہر نبوت انگوٹھی کی بنائی تھی وہ اس کا نگ اندر کی طرف ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہنا ہوا ہوتا تھا دائیں یا بائیں میں, اور پیڈ کے اوپر یہ آپ اپنے پاس رکھتے تھے, یوں لگا کر کے یوں مہر لگا دی جاتی تھی. وہ انگوٹھی بھی تھی, وہ مہر بھی تھی. اور یہ مہر نبوت کے جتنے آپ کو سیرت کے احادیث کے بیان اور آپ کا اسوہ حسنہ ملتا ہے میرے بھائیوں, ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محبوب کی زیارت کروائے, اور پھر عملی طور پہ جو صورت اتنی پیاری ہے اللہ ان کی سیرت کو لینے کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہماری اگلی ملاقات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں گزرے گی, اور آپ کے ایک ایک انگ کو دیکھنے کی تڑپ اور تمنا کے ساتھ. اچھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پڑھ کے آیا کریں, آپ کے گھر میں سیرت کی کتاب, شمائل کی کتاب ہو, اور آپ بھی مطالعہ کریں, حوالے موجود ہوں, سامنے آنکھوں سے دیکھیں, پھر لوگوں کو بلا کے کہیں یار ادھر آتے نا حضور نل ملاوا, آ یار ذرا 2 منٹ بیٹھ, حضور کو ذرا پڑھیں کہ آپ تھے کیسے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. موبائل سے تصویریں رکھ کے لوگوں کو کہہ دو میرا یار ویکھی ادھر آگے نہیں. اگر اس سینے میں واقعی محبوب کی محبت ہونا پھر کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے, کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے. پہلی صدی کے آخری اشرے, اس دوسری صدی کے یہ تیسرے اشرے لگے ہوئے ہیں. یقین کیجئے ہر دن ہر رات محبوب کے تذکروں میں گزرتی ہے. جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تب ہم یہ سفروں میں ہوتے ہیں. لگی والے نو نیندر نہیں آتی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی. اللہ کرے آپ کو بھی لگے اور من کی لگے, اور پھر یہ آپ کی اندر کے جوت کو جگائے اور ایمان کو جو ہے وہ مزین کرے. ایک اعلان ہے کہ آج رات بعد نماز عشاء جامع مسجد رحمانیہ یوسف آباد کے اندر سیرت شافع معاشر کانفرنس ہو رہی ہے. سیرت شافع عنوان دیکھیے ماشاءاللہ, اور بیان ہوگا اس میں خطیب اسلام سفیر اسلام قاری عطا الرحمان راشد شیخو پوری صاحب کا, اور اسی طرح خطیب نبیل قاری محمد عبداللہ عتیق, عبداللہ اسماعیل عتیق صاحب تو نہیں, ٹھیک ہے, عبداللہ عتیق صاحب ان کا ہوگا. اب آپ شرکت کریں گے. ایک آدھا سوال ہے کہ کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ جوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, مزے کا ہے. وہ کام جو ضد سے کیا جائے اور سب کی مخالفت لے کے کیا جائے, اور اچھا تو بڑا لگتا ہے. یہ کوڑی کوڑی کر کے ہاتھ لگا کے کوئی پکڑے پکڑا نہ جائے لوٹانا. لیکن جب زندگی دھکا دیتی ہے نا, یہی جگہ تھی, یہی مصلی, یہاں بیٹھا ہوں, نکاح کے اوپر بات ہوئی ہے, آپ لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف ہوئے چلے گئے. پوری گفتگو میں اس نوجوان کو روتے دیکھ رہا تھا. جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں جب لوگ اٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے ذرا سائڈ پہ ہو کے بات سننا. میں کہا جی, کہنے لگا جی ادھا ہے, میں تجدید نکاح کرانا چاہنا تے تمہیں ویکھیا تے نکاح پڑھا دیندے ہو, میں اگر بیگم نو لے آواں اتنے آ جائے تھلے تے میں کہ بیگم تے نکاح تے تجدید کی چکر. کہندا جی اصل چ میری نا اج چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا مبارک ہو, کوئی بات نہیں, لوگوں کی 6 بھی ہیں, 10 بھی ہیں, پھر کیا ہو. کہندا جی نہیں, اصل چ اسی کورٹ میرج کیتا سی ماں پیو نال ضد لے کے. تو میں کیا ہوں کی ہے؟ کہندا جی اللہ دی قسم میں دن رات رونا تے رو نہیں سکتا. میں کہنا اللہ اے میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان, میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان, تے جے کوئی پتر تمہیں تے میرے تے نہ جاوے. ہویا کی ہے؟ کہتے میں نے بڑے لوگوں کی پگڑیاں قدموں میں ڈلوا دی تھی, لیکن میں نے چیلنج کر کے کورٹ میرج کر کے فخریہ اعلانیہ سر اٹھاتا تھا. آج میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے, میرا سر, میری گردن کے سریے نکلے ہوئے, میں ڈر رہا ہوں
کہ یہ کہیں غلط زندگی موت نہ آ جائے، آپ ایسے کریں میرے نکاح دوبارہ پڑھا کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت کہ کہتا جی وکیل مولوی سارے کہتے تھے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور نے جب کہا تھا جس نکاح میں ولی نہیں ہے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، باپ کو، چچے کو، تائے کو، دادا کو، ماموں کو، سارے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے یہ آج جس یار کی یاری لگ رہی ہے نا، یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو، جب یہ دکھ دے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ محبت کے کتنے پرخچے ہوتے ہیں اور کیسے اندر سے جسم ٹوٹتا ہے، دیکھنے میں چلتا پھرتا انسان ہوگا۔ میرا ذرا جواب سنیے، حالانکہ میں بڑا پولائٹ ہوں، بڑا نرم ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لے، جو ہونا تھا ہو گیا، ایزی لے اپنے آپ کو، ایسے کر 4 بیٹیوں کو پڑھا، جس کالج سے یا جس ادارے سے یا جس یونٹ سے کسی کی بیٹی پہ ڈورے ڈال کے تو نے اپنے ساتھ اس کو کورٹ میں لے، ایسے ہی بیٹیاں سامنے آ جائیں اور کہیں ابا جی نکاح کروا دو، یا ولی بن کے نکاح کروا دینا یا ان کو کہنا کورٹ میرج میں چلے جاؤ۔ جب ان 4 کی شادیاں ہو جائیں تو آ جانا، میں آپ دونوں کا نکاح کی تجدید کروا دوں گا، میں پڑھا دوں گا۔ میں نے اس مرد کو دوبارہ یا نہیں دیکھا۔ مرد ہو، جوان ہو، تو بس جواب اتنا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کون توجہ دیتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلی اور آپ نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح کا سنت طریقہ 2 عادل گواہ ہوں، عدل کرنے والے، جو رب کے ساتھ، توحید کے ساتھ، پیغمبر کی سنت کے ساتھ عدل کریں۔ 2 عادل گواہ ہوں، ایجاب اور قبول ہو، لڑکی والے یا لڑکے والے جو بھی ایجاب، مثلا باپ کہے کہ میں اپنی بیٹی اتنے حق مار میں تجھ کو دے رہا ہوں، قبول ہے۔ یہ مولوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ اہل النکاح فی المساجد، آپ مسجد میں آئے، 2 نماز پڑھنے والے عادل گواہ بیٹھ گئے، بیٹی اوپر ہے بیٹا نیچے ہے یا کہیں بھی، کہ میں اس بیٹے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں، آپ کو بیٹا قبول ہے، اسی کو کہتے ہیں ایجاب۔ ایک پارٹی ایجاب کروائے گی، دوسرا اس کا قبول کر کے جواب دے گا۔ یا لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی مانگتا ہوں، کیا آپ کی بیٹی کو قبول ہے؟ اور بیٹی بیٹھی ہے، پردے میں ہے، جیسے بھی ہے، وہ آگے سے کہہ دیتی ہے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ موقع پہ اگر حق مار نہیں دے سکے، نہیں باندھ سکے، بعد میں اس کو کر لینا، لیکن دینا ضروری ہے، مہر مثل ہو جائے گا۔ خطبہ سنت ہے، ضروری نہیں، بس ایجاب اور قبول 2 عادل گواہ، یہ ہے سنت طریقہ۔ مہندی اور منگنی، مہندی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انڈیا والی مہندی نہیں۔ جڑے ماشاءاللہ ساڑھے عبداللہ بیگانی شادی میں دیوانہ ہو کے گلیوں میں ناچ رہا ہوتا ہے اور اوپر ماشاءاللہ امت اللہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مہندی جائز ہے، مہندی کا فنکشن کیا کریں۔ جو پہلی رات ہے نا، جس دن اگلے دن بارات لے کے جانی ہے، جن نے رشتہ دار بابے نے نا چٹیاں داڑیاں والا لے تے جنیاں بیبے نے، انہاں سارے نو بہا کے تے مہندی لاؤ۔ کل نو جدو برات ٹرے تو ماشاءاللہ رتی پیلی نیلی، کیا بات ہے، بلے بلے، یہ ہے اصل مہندی۔ میرے مرشد لگاتے تھے، لگائیں، لیکن جو عورت کی مہندی ہے سر سے لے کر کے پاؤں تلک، وہ اس کے شوہر کے لیے، باقی نہ ویک ویک کے کہن کے ڈیزائن بڑا پیارا تھے، زبردست ہے، تو فلانے تھے اتوں، یہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی، پارلروں کی ضرورتیں ہوں گی۔ تیرے مرشد کی بیٹیوں کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ مہندی سیدہ فاطمہ کو بھی لگی تھی، لیکن آج تک اس کا ڈیزائن بیان نہیں کر سکا، کیونکہ شوہر بھی غیرت مند تھا، باپ بھی غیرت مند۔ منگنی خطبہ جائز ہے، لیکن ادھر بھی منگنی نہ ہوئے کہ منگنی کر کے جاؤ شمالی علاقے ایک دوسرے نو چک چک کرو، اگے ٹرنا ہے کہ نہیں ٹرنا، اور پھر کیڑے نکالنے شروع کر دے، اور منگنی کے بعد فون نمبر دے دے، پھر پوری رات کے جتنی دکھ سکھ کی باتیں پہلے ہو جائیں، اور شادی والے دن کہن ہون کی کریے، گلاں تے ساریاں ہوئیاں نے۔ اب آپ چیک کریں کہ جو کی تھیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، پھر کیڑے نکالیں، اور ماشاءاللہ شادی کی رات ہی تڑاک 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 اور طلاق طلاق طلاق۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں اور شادی کریں، زندگی کی شروعات کریں، بھول چوک کمل کمل چھان دیا، زندگی دے 2-4 سال ادھر لگاؤ، آہستہ آہستہ انشاءاللہ پیار بھی ہو جائے گا، محبتیں بھی ہو جائیں گی، قربتیں بھی بڑھ جائیں گی، اللہ اولاد کا میوہ بھی دے دے گا، اور گھر کے اندر رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نکاح کے وقت چھہارے تقسیم کرنا، مدینے چ بچارے ہوں ہی چھوارے سے،
खजूरें तो खास टाइम में आती है ना रुतब, बाकी तो जो खुशक करके खजूरें रखी जाती है उनको छुहारे, तो उनका मीठा भी था, कुछ भी स्वीट दिया जा सकता है। तो बाकी हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि लाड़े नूं ते उस वेले छुहारियां दी लोड़ नहीं हुंदी, अज जिन्ने बेचारे बाकियां नूं इहदा विआह वेख के अपना विआह याद आउण दिया हुंदा, उन्हां लई छुहारा कैप्सूल हुंदा है। ये मैं किसी वजह से कह रहा हूं कि हमने इसके ऊपर तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, और इसको कहां कहां तक ले गए। इन्हों भी जरा सादा कर लो, सादगी में ले आए। अब तो माशाल्लाह वो बिद ही वो जी आए ने, खाली हाथ आ गए ने। कम अज कम मेरे इन्ने रिश्तेदार सी 10 मन बिद ते हुंदी, मैनू पता लगता मैं अपने। ऐसे नहीं है, बड़ा सादा सा माहौल है। हमारे भी यहाँ निकाह होते हैं मस्जिद में, आप यकीन करें। लोग कहते मौलाना साहब निकाह पढ़ा दिया जी, वेलकम आया जे, थले मुंडा उत्ते खवातीन, 10 पहले दवोगे तो मिठाई का बंदोबस्त असा कर देंगे, तो जे भी करोगे तो वेलकम, इन्ने च निकाह है। नहीं जी साढ़े घर आके या शादी हाल माजरत जी, सर आ जाओ जी, बड़ा स्पेशल काम है। नहीं उस्ताद जी रुपया 6 लाख लगना, फिर इतना महंगा। मैं क्या मुंडा भी तो महंगा ही है, फिर हाल वालों को भी तो आप दे रहे हैं। सुन्नत है, रहने दें, इजाबो कबूल करवाएं, 2 गवाह लगवाएं, बड़ा सादा सा निकाह करें और जाते बने। मस्जिद नबी में और मस्जिदुल हराम में वैसे मैं देखता था, बड़ा मजा आता था। थोड़े थोड़े फासले पे वो बैठे हैं, निकाह रजिस्टर्ड हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। दूध पिलाई, दुध शुद्ध मुंडे नूं पिया लिया करो, रज के पीवे। दुध पीण च कोई हरज नहीं है, लेकिन जिद्दां दा वो कम वजीफा सालियां दा ही है, साला नहीं पिया सकदा। सादे गिलास नहीं पी हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तलिफ चीज़ां पा के ਉਹਦਾ बीपी हाई कराना वो जरूरी हुंदा। तो ये अलल्ले तलल्ले छोड़ दें। लड़की वालों का नाश्ता लेकर के जाना ये बहुत जरूरी है। वो अगले भुखियां दे घर गई, वो भी कह के जाते नाश्ता लैके आया जे, जिवें उन्होंने कभी खाधा नहीं। फिर उन्होंने दोपहर को वलीमे ते आना है, फिर तुसी क्या जे इन्होंने कभी जिंदगी च खाना देखा ही नहीं। बस यहीं से आगाज होगा और फिर अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफालत में पलते थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला और सैयदा फातिमा। अगर कोई वहां नाश्ते का हवाला दे रहा है तो मैं कहता हूं भाई ठीक है, अगर आपकी कफालत में घर जवाई रखे आज तो सारी जिंदगी खवाओ, नाश्ते की केड़ी गल है। और अगर आपने बेटी दी है, रवाना की है, नान नफके की उसने जिम्मेदारी ली है तो कबूल है, कहा है ना। अगर उसने कबूल है के बाद पहला नाश्ता ही नहीं देंगे, आगे की होएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।